तुम अंदर बरा पहनती हो? कैसा भी ढोल जिस्म हो रहा है तुम्हारा। ओ लाला, वो आधे कपड़े जो हीरोइन पहनती है ना और डांस करती हैं, हाँ वही। ओ लाला नहीं बोलना करो, शोहर हूँ तुम्हारा। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? ये अंदर पहनती है ताकि फिटिंग अच्छी आए। नहीं, ये देखो मैं तुम्हारे लिए बरा लेकर आया हूँ। लेकिन जैन, मुझे ये नहीं पहनना आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो अपनी नन्ही सी मासूम बीवी को गोद में बिठा तो उसकी कमीज उतारने लगा। बहारे की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उसकी नरम धड़कनें जैन के सामने थी। वो मखमूर निगाहों से उसे देखता उसे बरा पहनाने लगा। बहारी शर्म से सुर्ख होती जैन के सीने में मुंह छुपा गई। तुम अंदर बरा पहनती हो? कैसा बेडोल जिस्म हो रहा है तुम्हारा। जैन ने बहारी के सरापे का बगौर जायजा लेते हुए दबी आवाज में पूछा, जिसमें मलामत से ज्यादा फिक्रमंदी थी। बहारी जो भी आईने के सामने खड़ी अपने दुपट्टे को ठीक करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, ठठक कर रुक गई। उसे हैरत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर जैन को देखा। ओ लाला, वादे कपड़े जो हीरोइन पहनती है ना और डांस करती हैं, उसने मासूमी से पूछा, गोया किसी बहुत बड़ी शरारत का जिक्र कर रही हो। हाँ वही, और लाला नहीं बोला करो, शौहर हूँ तुम्हारा। जैन ने मसनूई खुफकी से उसे टोका, मगर उसकी आंखों में नरमी बरकरार थी। उसने बहार के करीब आकर उसके कंधों पर हाथ रखा। तुम्हें किसी ने नहीं बताया ये अंदर पहनते हैं ताकि फिटिंग अच्छी आए? बहार ने नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा। अम्मी भी बस कमीज सलवा देती थी। जैन ने बेड पर रखा खूबसूरत पैकेट उठाया और उसे बहारे के सामने खोला। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए बरा लेकर आया हूँ। अब तुम बच्ची नहीं रही हो, बहारे तुम्हारा जिस्म बदल रहा है। बहारे ने इस रेशमी और नाजुक सी चीज को छू कर देखा, फिर घबरा कर जैन की तरफ देखा। लेकिन जैन, मुझे ये नहीं पहनना आता। ये तो बहुत उलझा हुआ सा है। जैन के लबों पर एक दिलावेज मुस्कुराहट रेंग गई। उसने बहारे का हाथ थामा और उसे बेड के किनारे पर बैठने का इशारा किया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। उसने बहारे को शफकत से अपनी गोद में बिठा लिया। बहारे का वजूद जैन के सामने बहुत छोटा और नाजुक महसूस हो रहा था। 14 साल बहारे, जिसका निकाह 10 साल की उम्र में जैन के साथ उसके बाप की आखिरी ख्वाहिश पर हुआ था, अब भी जैन के लिए वही गुड़िया थी जिसे उसने पिछले 4 सालों से एक बाप और सरपरस्त की तरह पाला था। लेकिन अब कुदरत अपना रंग दिखा रही थी। वो बच्ची से एक औरत बनने के सफर पर गामजन थी। जैन ने लरसते हाथों से बहारे की कमीज के बटन खोलना शुरू किए। जैसे जैसे कपड़ा उसके कंधों से सिरकने लगा, बहारे की रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। उसे सर्दी का एहसास हुआ या किसी अनजानी कुर्बत का, वो खुद नहीं समझ पा रही थी। जब उसकी कमीज उतरकर फर्श पर जा गिरी तो उसकी नरम धड़कनें जैन के ऐन सामने थी। जैन की नजरों में एक गहरा खुमार उतरा। उसने कभी बहारे को इस नजर से नहीं देखा था, मगर आज उसकी मासूमियत में छुपी हुई कशिश उसे मसहूर कर रही थी। डरना नहीं, जैन ने सरगोशी की और नहायत एहतियात से बरा के स्ट्रैप्स उसके कंधों पर रखे। बहारी शर्म से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें मींच ली और तेजी से जैन के चौड़े सीने पर अपना मुंह छुपा लिया। जैन, मुझे बहुत शर्म आ रही है। उसकी आवाज़ जैन की शर्ट में दब कर रह गई। जैन ने हल्का सा कहका लगाया और उसे मजीद अपनी पनाह में ले लिया। शर्म कैसी? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हें संभालना, तुम्हें सिखाना मेरा हक भी है और फ़र्ज भी। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ इन दोनों के सांसों की आवाज़ें गूंज रही थी। जैन बड़ी महारत और नरमी से उसे वो लिबास पहनाने लगा जो बहारे के लिए बिल्कुल नया था। बहारे का नन्हा सा दिल उसके सीने में किसी कैद परिंदे की तरह फड़क रहा था। जैन ने महसूस किया कि बहारे के बदन पर कपकपी तारी है। उसने उसके गाल को सहलाया। बहारे, देखो मेरी तरफ। बहारे ने हिम्मत जमा की और सर उठाकर जैन को देखा। जैन की 24 साला मर्दाना वजाहत, उसकी आंखों में झलकती अपनायत ने बहारे का डर कम कर दिया। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, जैन ने संजीदगी से कहा। मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब जब तुम बड़ी हो रही हो तो तुम्हारी ज़रूरतें भी बदल रही हो। तुम्हें अब खुद का ख्याल रखना सीखना होगा। बहारी ने मासूमी से पूछा, क्या अब मैं बड़ी हो गई हूँ? क्या अब हम वो फिजिकल रिलेशन बनाएंगे जिसका तज़किरा अक्सर आपकी अम्मी करती रहती हैं? जहन ये सुनकर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया।
پھر اس نے بہارے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابھی تم بہت چھوٹی ہو بہارے، میں تمہیں تب تک نہیں چھوؤں گا جب تک تم ذہنی اور جسمانی طور پر تیار نہ ہو جاؤ۔ میں تمہیں پال رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو، دنیا کو سمجھو۔ ہماری محبت صرف جسموں تک محدود نہیں ہے۔ بہارے نے سکون کا سانس لیا اور پھر سے اپنا سر زین کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اسے زین کی گود میں ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ زین نے اسے مکمل طور پر لباس پہنا دیا اور آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دیکھو اب تمہاری قمیض کتنی اچھی لگ رہی ہے، اب تم ایک لڑکی نہیں ایک شہزادی لگ رہی ہو۔ بہارے نے آئینے میں خود کو دیکھا، واقعی اس کی شخصیت میں ایک وقار سا آ گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر زین کی طرف دیکھا۔ شکریہ زین، آپ دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہیں۔ زین نے اس کی ناک پر ہلکی سی چٹکی بھری۔ اچھا اور لالا؟ بہارے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ تو بس عادت ہے، اب میں کوشش کروں گی کہ آپ کو آپ کے نام سے پکاروں۔ رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی، مگر اس کمرے میں ایک نئی روشنی نے جنم لیا تھا، ایک ایسی محبت کی روشنی جو حوث سے پاک تھی، جہاں ایک شوہر اپنی کم عمر بیوی کو زندگی کے پیچ و خم سکھا رہا تھا، اسے ایک مکمل عورت بنانے کی طرف پہلا قدم بڑھا رہا تھا۔ زین نے بہارے کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر کمبل ڈال دیا۔ اب سو جاؤ، کل تمہیں اسکول بھی جانا ہے۔ بہارے نے کمبل سے منہ باہر نکال کر کہا، آپ بھی سوئے نا میرے پاس، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ زین مسکرایا اور اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اس معصوم کلی کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ وہ ایک مکمل پھول بن کر مہکنے لگے۔ سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اتوار کا دن تھا، گھر میں ایک پرسکون خاموشی تھی، سوائے کچن سے آتی برتنوں کی ہلکی چاپ کے، جہاں زین کی والدہ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ زین اپنے کمرے میں بستر پر آدھا لیٹا ایک کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار بیڈ کی دوسری طرف بیٹھی بہارے پر جا رہی تھی۔ بہارے آج کچھ زیادہ ہی پرجوش تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا ہوا تھا اور اپنی سب سے قریبی سہیلی زویا سے محو گفتگو تھی۔ اس کے چہرے پر کبھی شرم کی سرخی دوڑتی تو کبھی وہ معصومی سے کھلکھلا اٹھتی۔ زین نے کتاب کا رخ بدلا، مگر اس کے کان بہارے کی آواز پر لگے تھے۔ ہاں زویا، سچی کہہ رہی ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے، بہارے نے آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا، مگر کمرے کی خاموشی میں اس کی سرگوشی زین کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ ارے نہیں بابا، وہ جو ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں نا، ویسے کل رات زین، میرا مطلب ہے لالا نے مجھے لا کر دیا۔ بہارے کے لہجے میں ایک عجیب سا فخر اور ڈھیروں شرمندگی ملی جلی تھی۔ زین کے ہاتھ میں موجود کتاب ساقط ہو گئی، اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بہارے اس قدر معصوم ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہونے والی خصوصی گفتگو اور نجی لمحات کو بھی سہیلیوں کے ساتھ بانٹ دے گی۔ بہارے فون پر لگی رہی، اسے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ زین اسے سن رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے زویا، وہ بہت نازک اور ریشمی سا تھا، مجھے تو پہننا بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر زین نے خود، وہ کہتے کہتے رکی اور شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ انہوں نے خود مجھے وہ پہنایا۔ سچی؟ پہلے تو مجھے بہت ڈر لگا، مجھے لگا شاید وہ مجھے ڈانٹیں گے کہ میرا جسم بے ڈول ہو رہا ہے، لیکن وہ تو بہت پیار سے سمجھا رہے تھے۔ دوسری طرف سے شاید زویا کچھ حیرت انگیز سوالات کر رہی تھی، کیونکہ بہارے کے گال اب دہکتے ہوئے انگارے کی طرح لال ہو رہے تھے۔ ہاں، انہوں نے میری قمیض کے بٹن بھی کھولے تھے، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ مجھے اتنی شرم آ رہی تھی کہ میں نے اپنا منہ ان کی شرٹ میں چھپا لیا۔ لیکن زویا، وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اب مجھے یہ سب پہننا پڑے گا تاکہ میں فٹ نظر آؤں۔ اب میں اسکول آؤں گی نا تو تم دیکھنا میں بالکل ہیروئن لگوں گی۔ زین کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ یہ محض ایک لباس کا تذکرہ نہیں تھا، یہ ان کی نجی زندگی کے وہ لمحات تھے جو صرف ان دونوں کے درمیان رہنے چاہیے تھے۔ اس نے خاموشی سے کتاب بند کی اور بیڈ سے اٹھ کر بہارے کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ بہارے بھی اپنی دھن میں مگن تھی۔ اور سنو، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھے تب تک نہیں چھوئیں گے جب تک میں بڑی نہیں ہو جاتی۔ وہ کتنے اچھے ہیں نا بہارے؟ زین کی بھاری اور سنجیدہ آواز کمرے میں گونجی۔ بہارے اچھل پڑی، اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بجا۔ اس نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں زین بازو سینے پر باندھے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
अच्छा जोया, मैं बाद में बात करती हूँ। बहारी ने हड़बड़ा कर फ़ोन काटा और उसे तकिए के नीचे छुपा दिया। कमरे में अचानक तनाव बढ़ गया। बहारी ने नजरें झुका ली और अपने दुपट्टे के कोने को उंगलियों पर लपेटने लगी। जैन खामोशी से उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया। किससे बात हो रही थी? जैन ने धीमे मगर रोबदार लहजे में पूछा। वो जोया थी। बहारे ने मिनमिनाते हुए जवाब दिया। मैंने सब सुन लिया बहारे। जैन के जुमले ने बहारे के जिस्म में एक सनसनी दौड़ा दी। तुम उसे क्या बता रही थी? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने अभी क्या किया? बहारी ने मासूमी से सर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरत थी। मैंने क्या किया? मैं तो बस उसे बता रही थी कि आप मेरे लिए तोहफा लाएं और आप कितने अच्छे हैं। जैन ने एक लंबा सांस लिया और बहारे का हाथ अपने हाथ में लिया। बहारे, मेरी बात गौर से सुनो। जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दो लोगों के दरमियान होती हैं, मियाँ और बीवी के दरमियान। इन बातों को राज या सीक्रेट कहा जाता है। बहारे ने उलझन से पूछा। लेकिन जोया तो मेरी सहेली है, इससे क्या छुपाना? सहेली हो या कोई रिश्तेदार, जैन ने समझाते हुए कहा। घर के अंदर की बातें, खास तौर पर वो बातें जो तुम्हारे और मेरे कमरे के अंदर होती हैं, वो किसी तीसरे को नहीं बताई जाती। जो मैंने कल रात किया वो मेरा तुम्हारे लिए प्यार और फिक्र थी। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका तस्करा स्कूल में सहेलियों के साथ किया जाए। बहारे का चेहरा उतर गया। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? जैन का दिल उसकी मासूम सूरत देखकर पिघलने लगा, मगर वो उसे ये सबक सिखाना ज़रूरी समझता था। नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें समझाना चाहता हूँ। देखो बहारे, जब तुम ऐसी बातें किसी को बताती हो तो लोग उसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। वो तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं या हमारे रिश्ते के बारे में फजूल बातें कर सकते हैं। क्या तुम चाहते हो कि लोग ये बातें करेंगे जैन ने बहारे के कपड़े बदले या उसे क्या पहनाया? बहारे ने सख्ती से नफी में सर हिलाया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। जैन ने उसके गाल पर हाथ रखा और अंगूठे से उसका आंसू साफ किया। तुम अभी नादान हो। तुम्हें नहीं पता कि दुनिया कितनी पेचीदा है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक मुकद्दस पर्दे के पीछे होता है। इस पर्दे के अंदर जो भी हो, खा वो प्यार हो, झगड़ा हो या कोई नई बात सीखना हो, वो बाहर नहीं जानी चाहिए। बहारे ने हिचकी ली। मुझे लगा शायद ये सब बताने से वो भी खुश होगी कि मेरा शोहर मेरा कितना ख्याल रखते हैं। जैन मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में इस बार शफकत के साथ साथ एक मर्दाना मकान था। मेरा ख्याल रखना तुम्हारे लिए है, दुनिया को दिखाने या सुनाने के लिए नहीं। एक शौहर अपनी बीवी के लिए जो कुछ भी करता है वो इन दोनों का ज़ाती मामला होता है। तुमने अभी फ़ोन पर उसे बताया कि मैं तुम्हारी कमीज़ के बटन खोले। बहारे, ये सुनकर कोई भी दूसरा शख्स हमारे बारे में गलत सोच सकता है। ये बातें बहुत प्राइवेट होती हैं। बहारे ने शर्मिंदगी से अपना चेहरा जैन के हाथों में छुपा लिया। आई एम सॉरी जैन। लाला, मेरा मतलब है जैन, मुझे सच्ची नहीं पता था कि ये बुरी बात है। ये बुरी बात नहीं है, ये खुफिया बात है। जैन ने तो सीखी। आज के बाद तुम मुझसे वादा करो कि हमारे कमरे की कोई बात, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तुम्हारी जुबान से बाहर नहीं निकलेगी। बहारी ने फौरन अपना हाथ जैन के हाथ पर रखा। मैं वादा करती हूँ, अब मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आपने मुझे क्या ला कर दिया या हमने क्या बातें की। जैन ने उसे करीब किया और उसके सर पर बोसा दिया। शाबाश, यही एक समझदार बीवी की निशानी है। तुम्हें अब आहिस्ता आहिस्ता एक औरत के वकार को समझना होगा। तुम अब वो छोटी बहारी नहीं हो जो हर बात गली के बच्चों को बता देती थी। अब तुम जैन की इज्जत हो और अपनी इज्जत की हिफाजत करना तुम्हारा काम है। बहारी ने सर उठाकर जैन को देखा। उसे महसूस हुआ कि आज उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। जैन सिर्फ उसे लिबास पहनाना नहीं सिखा रहा था, बल्कि वो उसे अपनी शख्सियत और अपने रिश्ते की हिफाजत करना सिखा रहा था। जैन, बहारी ने दबी आवाज़ में पुकारा। जी, क्या ये बातें अम्मी को भी नहीं बतानी? उसने मासूमियत से पूछा। जैन ने एक हल्का सा कहका लगाया। नहीं, अम्मी को भी नहीं। ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान एक खूबसूरत राज रहेगा, ठीक है? बहारी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, हमारा अपना सीक्रेट। सूरज की रोशनी अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। इतवार की सुबह ने बहारी को बचपन की दहलीज से एक कदम और आगे बढ़ा दिया था।
وہ اب سمجھ رہی تھی کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کی لاج رکھنے اور پردہ پوشی کرنے کا نام بھی ہے۔ زین نے اسے دوبارہ بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چلو اب ناشتہ کرتے ہیں، نیچے چلے؟ بہاری نے اس بات میں سر ہلایا مگر نیچے جانے سے پہلے اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس نے آج وہ نیا لباس پہنا ہوا تھا اور اب اسے پہننے میں اسے الجھن نہیں بلکہ ایک عجیب سا اعتماد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس ایک ایسا محافظ ہے جسے گرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ وقت اپنی پوری رفتار سے گزرتا رہا۔ 4 سال پہلے کی وہ نٹکھٹ اور نادان بہاریں اب یونیورسٹی کی طالبہ بن چکی تھے۔ اس کا سراپا اب مکمل طور پر نکھر چکا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب صرف شرارت نہیں بلکہ شعور کی چمک بھی تھی، اور اس کے قد و قامت میں وہ وقار آ گیا تھا جو زین کی تربیت کا ثمر تھا۔ زین جو اب 23 سال کا ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، آج بھی بہار کے لیے وہی سب کچھ تھا۔ بہار کی زندگی آج بھی زین کے گرد گھومتی تھی۔ یونیورسٹی میں وہ ایک پر اعتماد لڑکی کے طور پر جانی جاتی تھی، لیکن جیسے وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر قدم رکھتی اس کی نظریں صرف زین کی سفید گاڑی تلاش کرتی۔ گھر کی فضا بدل رہی تھی۔ زین کی والدہ اب اکثر ان دونوں کے کمرے کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتی تھی۔ ایک ہی کمرے میں رہنے کے باوجود زین اور بہاریں آج بھی محض دوست تھے۔ ان کے درمیان ایک ایسی دیوار تھی جو زین نے خود کھڑی کی تھی، احترام، صبر اور بہاریں کی ذہنی بلوغت کا انتظار۔ ایک شام جب بہاریں اپنے کمرے میں اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی، زین کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے بہاریں کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار سے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ بہاریں بیٹا، کب تک ایسے چلے گا؟ امی نے دبی آواز میں پوچھا۔ بہاریں نے قلم روکا اور حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا امی؟ میں کچھ غلط کر رہی ہوں کیا؟ نہیں میرے بچے، تم کچھ غلط نہیں کر رہی، لیکن یہ خاموشی اب ختم ہونی چاہیے۔ تم اب بچی نہیں رہی ہو۔ زین بھی جوان ہے، اس کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں، کچھ ارمان ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں اب اپنے رشتے کو اس کے اصل مقام تک لے کر جاؤ۔ بہاریں کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہ آج بھی ان باتوں پر شرما جاتی تھی۔ امی، زین نے کبھی مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ وہ تو مجھے اب بھی ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے پہلے رکھتے تھے، بہاریں نے آہستہ سے کہا تو امی چپ ہو گئی۔ دوسری طرف امی نے زین سے بھی الگ بات کی تھی۔ زین، بہاریں اب کوئی گڑیا نہیں ہے جسے تم سنبھالتے رہو، وہ تمہاری بیوی ہے۔ کب تم خود کو روکے رکھو گے؟ لوگ باتیں کرتی ہیں اور اب تو مجھے پوتے پوتیوں کی شکل دیکھنے کی حسرت ہے۔ زین نے صرف اتنا کہہ کر بات ٹال دی تھی، امی وہ ابھی تعلیم مکمل کر رہی ہے، میں اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ جب وہ بہاریں کو سنورتے ہوئے دیکھتا یا جب وہ اس کے قریب آ کر اس کی ٹائی ٹھیک کرتی تو زین کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ ایک مرد تھا اور بہاریں کی بڑھتی ہوئی خوبصورتی اسے اپنی طرف کھینچتی تھی، مگر اس کا سرپرست والا روپ ہمیشہ غالب آ جاتا۔ جمعرات کا دن تھا۔ زین کی ایک اہم غیر ملکی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ طے پا گئی۔ آفس میں کام کا اتنا دباؤ تھا کہ اسے وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ جب اس نے گھڑی دیکھی تو بہاریں کی چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ اسے جلدی سے بہاریں کو میسج کیا، بہاریں میں میٹنگ میں پھنس گیا ہوں، آج تم خود کیب یا رکشہ کر کے گھر آ جاؤ، پریشان نہ ہونا، ڈرائیور کو لوکیشن سمجھا دینا۔ زین بزی ہو گیا۔ میٹنگ طویل ہوگی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو زین کو اچانک خیال آیا کہ بہاریں نے میسج کا جواب نہیں دیا تھا۔ اسے فوراً فون اٹھایا مگر بہاریں کا نمبر بند جا رہا تھا۔ زین کے دل میں ایک نامعلوم سا خوف لہرانے لگا۔ وہ تیزی سے آفس سے نکلا اور گھر کی طرف گاڑی دوڑائی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ گھر پہنچ چکی ہوگی اور فون چارجنگ پر ہوگا۔ گھر پہنچتے اس نے آواز دی، بہاریں، بہاریں تم آ گئی ہو؟ امی کچن سے باہر نکلی۔ کیا ہوا زین؟ بہاریں تو تمہارے ساتھ آتی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ زین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا وہ گھر نہیں پہنچی؟ نہیں، تم نے اسے پک نہیں کیا؟ امی کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ زین نے ایک پل ضائع کیے بغیر دوبارہ گاڑی کی چابی اٹھائی۔ میں نے اسے میسج کیا تھا کہ خود آ جائے، لیکن اسے تو اکیلے سڑک پار کرنا بھی نہیں آتا۔ یا اللہ، میری بہاریں کہاں ہوگی؟ شام کی تاریخی یونیورسٹی کے دور و دیوار پر چھا چکی تھی۔ سڑکوں پر ٹریفک کا شور تھا مگر یونیورسٹی کا مین گیٹ اب سنسان ہو رہا تھا۔ وہ جگہ جہاں روز زین کی گاڑی آ کر رکتی تھی وہاں اب صرف ایک ہیولا بیٹھا ہوا تھا۔
बहारे अपनी किताबों का बैग सीने से लगाए सीढ़ियों के कोने में सिमटी बैठे थे। उसका फ़ोन बैटरी ख़त्म होने की वजह से बंद हो चुका था। उसने जैन का मैसेज तो पढ़ लिया था, लेकिन उसके हाथ पांव फूल गए थे। उसने कभी अकेले रिक्शा नहीं लिया था। उसे डर था कि वो रास्ता भूल जाएगी या कोई उसे अगवा कर लेगा। वो बड़ी तो हो गई थी, लेकिन जैन के साये ने उसे दुनिया की तलखियों से इतना दूर रखा था कि वो आज भी खुद को अपाहज महसूस कर रही थी। दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी। जैन ने दूर से ही इस मानूस वजूद को पहचान लिया। उसने तड़प कर गाड़ी रोकी और बाहर निकला। बहारे, उसकी आवाज़ में कर्ब और सुकून का इम्तजाज था। बहारी ने जैसे जैन को देखा, वो भागती हुई आई और उसके सीने से लगी। वो बुरी तरह कांप रही थी और उसकी हिचकियां बंद गई थी। जैन, आप कहाँ थे? मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा आप मुझे भूल गए हैं। मुझे लगा मैं कभी घर नहीं पहुंच पाऊंगी। वो रोते हुए बोलने जा रही थी। जैन ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। उसने उसे दुनिया से बचाते बचाते इतना नाजुक बना दिया था कि वो उसके बगैर एक कदम भी नहीं चल सकती थी। शुक्र है अल्लाह का, तुम ठीक हो। माफ़ कर दो बहारी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी डर जाओगी। जैन ने उसके आंसू पूंछे, लेकिन उसके अपने हाथ लरस रहे थे। उसे गाड़ी में बिठाकर घर लाया। पूरे रास्ते बहारी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। घर पहुंचकर अम्मी ने उसे संभाला, उसे पानी पिलाया और सुलाने की कोशिश की, लेकिन बहारी ने जिद की कि वह जैन के पास ही रहेगी। जब रात के खामोश साए गहरे हुए, जैन कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि बहारे बेड पर बैठी अभी तक गुमसुम है। उसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी। जैन उसके करीब आकर बैठा। अभी तक जाग रही हो? बहारे ने उसकी तरफ देखा। उसकी नज़रों में एक अजीब सी बेबसी थी। जैन, क्या मैं कभी खुद मुख्तार नहीं बन पाऊंगी? आज मुझे एहसास हुआ कि अगर आप ना हो तो मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं तो एक रिक्शा भी नहीं कर सकती। जैन ने संजीदगी से उसका हाथ थामा। बहारे, मैंने तुम्हें हमेशा एक नाजुक कली समझकर पाला। शायद ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें दुनिया का सामना करना नहीं सिखाया, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हें खुद से दूर होते देख ही नहीं सकता। बहारी ने उसकी आंखों में झांका। क्यों? जैन की गिरफ्त उसके हाथ पर मजबूत हो गई। उसका सब्र जवाब दे रहा था। इसलिए कि तुम मेरी जिंदगी हो बहारी। मैंने तुम्हें बचपन से अब तक सिर्फ अपनी नज़र से देखा है, लेकिन आज जब तुम इस गेट पर अकेली बैठी थी तो मुझे एहसास हुआ कि तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, तुम मेरी ज़रूरत बन चुकी हो। मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। कमरे की फिजा बोझल होगी। वो दोस्त की हद से निकलकर महबूब होने लगे थे। बहारे ने महसूस किया कि जैन के लहजे में आज वो तपिश है जो पहले कभी नहीं थी। जैन, अम्मी कहती हैं कि हमारा रिश्ता बदल जाना चाहिए। क्या भी यही चाहते हैं? बहारे ने बहुत हिम्मत जमा करके पूछा। जैन ने उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में भर लिया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा बहारे, लेकिन आज की जुदाई ने मुझे ये सिखा दिया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं तुम्हें अपना मुकम्मल शरीक हयात बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तुम डरो तो तुम्हारे पास मेरा सिर्फ हाथ ना हो, बल्कि मेरा पूरा वजूद तुम्हारी पनाह का हो। बहारे ने अपनी आंखें मूंद ली और धीरे से अपना सर जैन के कंधे पर टिका दिया। मैं आपकी हूँ जैन, हमेशा से। मैं अब और इंतज़ार नहीं करना चाहती। मुझे अपने साए में छुपा ले ताकि मैं दोबारा कभी अकेली ना रहूं। जैन ने उसे नरमी से अपनी आगोश में ले लिया। आज रात उनके दरमियान वो बरसों पुरानी दीवार गिर गई थी। मासूमियत की सरहदें मुकम्मल तौर पर बलोगत और मोहब्बत के समंदर में जम हो रही थी। जैन ने उसके माथे पर एक तवील बोसा दिया और सरगोशी की। अब तुम कभी अकेली नहीं होगी, ये मेरा तुमसे वादा है। जैन की सरगोशी सुनकर बहारे ने मुतमईन होकर आंखें बंद कर ली। रात की स्याही अब छट चुकी थी और उफक पर सुबह की सफेदी नमोदार हो रही थी। कमरे की खिड़की से छनती हुई सुबह की पहली किरण जब बहारी के चेहरे से टकराई तो उसका सरापा किसी सुनहरी ख्वाब की तरह दमक उठा। रात की वो मूसलाधार मोहब्बत, वो जज्बों की बारिश जिसमें दोनों ने अपनी रूहों को भिगोया था, अब उनके चेहरों पर एक अनोखी दास्तान वफा लिख चुकी थी। जैन जो रात भर बहारे के मासूम और दिलकश वजूद को अपनी पनाह में लिए बेदार रहा था, अब उसके चेहरे को तक रहा था। बहार एक गहरी नींद में थी। उसके बिखरे हुए बाल उसके माथे और
گالوں پر رقص کر رہے تھے۔ زین نے نہایت نرمی سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے ایک شرارتی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کیا تو وہ ہلکا سا کسمسائی، اس کی پلکیں لرزی اور اس نے دھیرے سے اپنی بڑی بڑی مخمور آنکھیں کھول دی۔ زین کو اپنے عین سامنے دیکھ کر بہارے کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ تکیے میں چھپانے کی کوشش کی، مگر زین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ صبح بخیر میری جان، صبح بخیر میری زندگی، زین نے اپنی بھاری اور رسیلی آواز میں کہا، جس میں محبت کی بے پناہ چاشنی تھی۔ بہاری نے تکی کی اوٹ سے اسے دیکھا، اس کے گالوں پر حیا کی لالی ابھی سے دوڑنے لگی تھی۔ صبح بخیر، اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بامشکل سنائی تھی۔ زین نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنی عقیدت موہر کی صورت ثبت کی۔ آج تم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے رات کی تمام خوشبوئیں تمہارے وجود میں سما گئی ہوں۔ بہارے نے زین کی شرٹ کا کالر اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ زین، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا، کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا میں واقعی آپ کی زندگی کا وہ حصہ بن گئی ہوں جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا؟ زین نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا، جہاں دھڑکنیں ایک خاص ترتیب سے دھڑک رہی تھی۔ یہ دھڑکنیں گواہ ہے بہارے، تم صرف میرا حصہ نہیں، اب تم میری روح ہو۔ کل تک تم میری ذمہ داری تھی، مگر آج تم میری تسکین ہو۔ کل تک تم میری گڑیا تھی، مگر آج تم میری شریک حیات ہو، میری بیوی ہو۔ بہارے نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو لالا کہا، پھر آپ کو زین پکارنا سیکھا، لیکن آج مجھے آپ کے نام میں وہ مکمل پن محسوس ہو رہا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے جینا سکھا دیا زین۔ زین نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اور تم نے مجھے محبت کرنا سکھا دیا۔ اب کوئی ڈر تو نہیں ہے نا؟ بہارے نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کے ہوتے ہوئے ڈر کیسا؟ اب تو مجھے خود پر بھی ناز ہونے لگا ہے، کیونکہ آپ جیسا جیون ساتھی میرے مقدر میں ہے۔ کچھ دیر تک وہ دونوں اسی طرح خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے رہے، جہاں الفاظ ختم ہو گئے تھے اور صرف دلوں کی گفتگو جاری تھی۔ جب دونوں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلے تو گھر کی فضا بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زین کی چال میں ایک فاتحانہ وقار تھا، اور بہارے کے انداز میں وہ حیا تھی جو کسی نئی نویلی دلہن کا خاصہ ہوتی ہے۔ اس کے پاؤں کی آہٹ اور اس کے چہرے کی چمک پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ وہ اب بدل چکی ہے۔ زین کی والدہ لاؤنج میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جیسے ان دونوں کی نظریں اپنی والدہ پر پڑی، بہارے کی نظریں جھک گئی اور وہ زین کے پیچھے تھوڑا سا چھپ گئی۔ زین نے مسکرا کر والدہ کی طرف قدم بڑھائے۔ امی نے جو ہی سر اٹھایا، ان کی تجربہ کار نظروں نے پل بھر میں سب کچھ بھانپ لیا۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی مسرت آئی جو سالوں کی دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ تھی۔ جیتے رہو میرے بچوں، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ امی نے اٹھ کر ان دونوں کی بلائیں لی اور بہارے کو سینے سے لگا لیا۔ بہارے ان کے کندھے پر سر رکھ کر ایک بار پھر شرما گئی۔ زین نے شرارت سے کہا، امی آج ناشتے میں کیا خاص ہے؟ آج بہت بھوک لگی ہے۔ امی نے ہنس کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ آج تو ہر چیز خاص ہوگی میرے بیٹے، جب سے تمہارے بابا کے تھے اس گھر کی خوشیاں جیسے روٹھ گئی تھی، لیکن آج تم دونوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے بہار لوٹ آئی ہو۔ امی سنجیدہ ہو گئی، پھر سب ناشتے کے لوازمات کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ناشتے کی میز پر زین کی والدہ نے ایک اہم موضوع چھیڑا۔ انہوں نے سنجیدگی اور محبت سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ زین، بہارے، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، امی نے کہا۔ تمہارا نکاح تو بچپن میں ہو گیا تھا اور رخصتی بھی خاموشی سے ہو گئی تھی، لیکن اب جب کہ تم دونوں نے اپنے رشتے کو مکمل طور پر قبول کر لیا تو میں چاہتی ہوں کہ اب ایک شاندار ولیمے کی رسم ہونی چاہیے۔ زین نے کچھ کہنا چاہا، مگر امی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ دیکھو زین، یہ صرف ایک تقریب نہیں ہے، یہ دنیا کو بتانے کا طریقہ ہے کہ بہارے اس گھر کی باقاعدہ ملکہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے خاندان کی روٹھی ہوئی خوشیاں واپس آئیں، لوگ دیکھیں کہ میری بہارے اب کتنی بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہے۔ بہارے نے دھیرے سے کہا، امی ولیمے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایسے بہت خوش ہیں۔ ضرورت ہے بیٹا، امی نے اس کا ہاتھ تھاما، یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم سب مل کر تمہاری خوشی منائیں۔ اس گھر میں ایک مدت سے کوئی تقریب نہیں ہوئی، تمہارے بابا کی روح بھی خوش ہوگی کہ ان کا کیا ہوا وعدہ آج مکمل ہو رہا ہے۔
میں چاہتی ہوں کہ تم سرخ جوڑے میں ایک بار پھر دلہن بنو۔ زین نے بہارے کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ اگر امی چاہتی ہیں بہارے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ ہم ایک بہت اچھا ولیمہ کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا دیکھے کہ میری بیوی کتنی پیاری ہے۔ امی کے چہرے پر سکون آ گیا۔ بس پھر ٹھیک ہے، اگلے ہفتے کا دن طے کرتے ہیں۔ میں آج ہی سب کو فون کروں گی۔ یہ ولیمہ اس گھر کی تاریخ بدل دے گا۔ زین اور بہارے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے نیا احترام اور نئی تڑپ تھی۔ ولیمے کی رسم تو ایک بہانہ تھا، اصل ہلچل تو ان کے دلوں میں بھرپا تھی جو اب ایک ہی دھڑکن پر دھڑک رہے تھے۔ رات محبت کی بارش نے زمین کو سیراب کیا تھا اور صبح کی اس گفتگو نے ان کی زندگی کے نئے سفر کی بنیاد رکھ دی تھی۔ وہ گھر جو صرف دیواروں کا مجموعہ تھا اب ایک بار پھر محبت کے کہکہوں سے گونجنے والا تھا۔ وہ شام جس کا انتظار نہ صرف زین کی والدہ کو تھا بلکہ زین اور بہارے کے دلوں میں بھی اس کی ایک انوکھی تڑپ تھی، آخر کار آن پہنچی۔ پورا گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ سفید گلاب اور موتی کی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی جو ماحول کو مزید رومانوی اور پرسکون بنا رہی تھی۔ خاندان کے تمام قریبی اور دور کے رشتہ دار، دوست احباب اور یونیورسٹی کی سہیلیاں مدعو تھی۔ سب کی زبان پر ایک ہی تذکرہ تھا، زین اور بہارے کی وہ جوڑی جس کا نکاح برسوں پہلے بچپن میں ہوا تھا اور جو آج ایک مکمل رشتے میں بند کر دنیا کے سامنے آ رہے تھے۔ کمرے کے اندر بہارے آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی آرائش کو آخری لمس دے رہی تھی۔ آج وہ گڑیا جیسی نہیں تھی بلکہ حسن و وقار کا ایک ایسا شاہکار تھی جسے دیکھ کر نظر ٹھہر جائے۔ اسے گہرے سرخ اور سنہری کام والا بھاری لہنگا پہنا ہوا تھا جو اس کے نکھرے ہوئے رنگ روپ پر خوب جچ رہا تھا۔ بالوں کو ایک نفیس جوڑے میں باندھا گیا تھا جس میں موتیوں کے پھول ٹانکے گئے تھے۔ زین کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں وہیں تھم گئیں۔ وہ خود سیاہ 3 پیس سوٹ میں نہایت وجیح اور پرکشش لگ رہا تھا، مگر بہارے کے حسن نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں دونوں کا عکس ایک ساتھ نظر آ رہا تھا۔ زین نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ ولیمہ کینسل کر دوں اور تمہیں اس کمرے سے باہر نہ جانے دوں۔ بہارے نے شرما کر نظریں جھکا لی اور اپنے ہاتھ میں پکڑے دوپٹے کے پلوں کو مروڑنے لگی۔ زین آپ بھی نا، بھائی سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ زین نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے آئینے کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ دیکھو تو صحیح، میں نے تمہیں پالا ہے، سنبھالا ہے، لیکن آج تمہارا یہ روپ دیکھ کر مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت انعام ہو۔ بہارے نے مڑ کر زین کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اس کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ یہ سب آپ کی محبت کا اثر ہے زین، میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ زین نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کا ہاتھ تھام دیا۔ چل اب دنیا کو دکھاتے ہیں کہ میری شہزادی کتنی حسین ہے۔ یہ کہہ کر وہ بہارے کا ہاتھ تھام گیا۔ جب زین اور بہارے ہال میں داخل ہوئے تو جیسے ایک پل کے لیے سب کی سانسیں رک گئیں۔ کیمروں کی فلیش لائٹس اور لوگوں کی ستائشی نظریں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ زین کی گرفت بہارے کے ہاتھ پر مضبوط تھی جو اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ دیکھو کتنی پیاری جوڑی ہے، زین کے ایک کزن نے سرگوشی کی۔ بہارے تو پہچانی نہیں جا رہی تھی، بالکل حور لگ رہی تھی، دوسری نے تائید کی۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے زین کی والدہ کے چہرے پر جو سکون تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کیونکہ آج ان کے مرحوم شوہر کا خواب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ حقیقت بن چکا تھا۔ زویا بہارے کی سہیلی بھاگتی ہوئی اسٹیج پر آئی۔ اوہ مائی گاڈ بہارے، تم تو واقعی ہیروئن لگ رہی ہو۔ اور زین بھائی، معاف کیجیے گا زین لالا، نہیں اب تو مسٹر بہارے کہنا پڑے گا، آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ زین کھلکھلا کر ہنس پڑا جبکہ بہارے کی حیا نے اسے ایک بار پھر سرخی مائل کر دیا۔ تقریب کے دوران جب لوگ مبارکباد دینے میں مصروف تھے، زین مسلسل بہارے کا خیال رکھ رہا تھا۔ کبھی وہ اسے پانی کا گلاس پیش کرتا تو کبھی اس کے دوپٹے کو ٹھیک کرتا جو باری ہونے کی وجہ سے بار بار سرک رہا تھا۔ تھک تو نہیں گئی؟ زین نے دبی آواز میں پوچھا۔ تھوڑی سی، یہ زیور بہت بھاری ہیں، بہارے نے معصومیت سے جواب دیا۔ زین نے اس کے قریب ہو کر کہا، بس تھوڑی دیر اور پھر میں تمہیں اس بوجھ سے آزاد کر دوں گا۔
لیکن سچ کہوں اس زیور کی اپنی کوئی اوقات نہیں کہ تمہارے حسن سے چمک بار ہے۔ بہارے نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آج آپ بہت زیادہ تعریفیں نہیں کر رہی، آج میرا حق ہے، زین نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا۔ آج پوری دنیا کے سامنے تم میری بیوی تسلیم کی گئی ہو۔ آج سے ہمارے درمیان کوئی لالا یا محافظ کا پردہ نہیں، صرف میاں بیوی کا رشتہ ہے، زین نے جذب کے عالم میں کہا۔ کھانے کے بعد جب رخصتی ہوئی تو زین کی والدہ نے ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیے۔ زین، آج سے میں نے اپنی امانت تمہیں مکمل طور پر سونپ دی، اس کی معصومیت کا خیال رکھنا، امی نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ زین نے سنجیدگی سے جواب دیا، امی یہ صرف میری بیوی نہیں، میری روح ہے، میں نے اسے بچپن میں سنبھالا تھا، اب جوانی میں اس کی بندگی کروں گا۔ گھر واپسی کا سفر بہت پرسکون تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیاں تیزی سے پیچھے چھوٹ رہی تھی، مگر گاڑی کے اندر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا۔ بہارے نے اپنا سر زین کے کندھے پر اٹکا دیا۔ زین، کیا اب ہم ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں گے؟ اس نے پوچھا۔ زین نے گاڑی ایک طرف روکی اور اس کی طرف موڑا۔ چاند کی روشنی ونڈو اسکرین سے اندر آ کر بہارے کے چہرے کو منور کر رہی تھی۔ اس نے بہارے کا ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا۔ خوشی اور غم تو زندگی کا حصہ ہے بہارے، لیکن میرا ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ ہم نے معصومیت کی سرحدیں پار کر لی ہیں، اب ہمیں محبت کے اس طویل سفر پر چلنا ہے جہاں منزل صرف ہم دونوں ہیں۔ بہارے نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سکون کا ایک طویل سانس لیا۔ اس کی زندگی کی پہلی دستک اب ایک مکمل راگ بن چکی تھی، جس کی ہر تان پر صرف زین کا نام لکھا تھا۔ رات کی خاموشی میں ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ تھی، جس بات کا اعلان تھی کہ یہ کہانی اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ولیمے کی تھکن اور ہنگاموں سے دور جب زین اور بہارے آخرکار اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئے تو کمرے کی فضا کسی سحر انگیز خواب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ پورے کمرے کو سرخ گلابوں اور سفید کلیوں سے سجایا گیا تھا، جن کی دھیمی اور مسحور کن خوشبو اعصاب کو سکون بخش رہی تھی۔ میز پر رکھی شمعیں اپنی مدھم روشنی میں کمرے کے گوشے گوشے کو رومانوی بنا رہی تھی۔ بہارے بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، اس کا بھاری سرخ جوڑا فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ آج بھی اسی طرح شرما رہی تھی جیسے کوئی نو بیاہتا دلہن ہو۔ حالانکہ وہ اس گھر کی ملکہ برسوں سے تھی، لیکن اب رشتے کے احساس بدل گئے تھے، نئے نوخیز جذبات بیدار ہو گئے تھے۔ زین نے دروازہ مقفل کیا اور دھیرے دھیرے اس کی سمت بڑھا۔ اس کے قدموں کی چال بہارے کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ زین نے اس کے پاس بیٹھ کر نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بہارے، آج تم نے مجھے دنیا کا خوش نصیب ترین انسان بنا دیا ہے۔ بہارے نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تو تھی، مگر ایک عجیب سی سرشاری بھی تھی۔ یہ سب آپ کی بدولت ہے زین، آپ نے میرا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو میں آج اس مقام پر نہ ہوتی۔ زین نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا اور اسے بہارے کے سامنے کھول دیا۔ اس کے اندر ہیروں کا ایک نہایت نفیس اور چمکدار لاکٹ تھا، جس کے درمیان میں بی اور زیڈ کے حروف آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ بہارے نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے، زین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اگرچہ تمہارا یہ چہرہ ان ہیروں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، مگر یہ ہماری محبت کی ایک چھوٹی سی نشانی ہے۔ زین نے خود آگے بڑھ کر وہ لاکٹ بہارے کے گلے میں پہنایا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس جب بہارے کی گردن سے چھوا تو اس کے پورے وجود میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں مینچ لی۔ بہت خوبصورت ہے، شکریہ زین، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ زین نے اسے مزید قریب کر لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کے لہجے میں وہ سنجیدہ محافظ نہیں تھا، بلکہ ایک شوہر کی شوخی نمایاں تھی۔ ویسے بہارے، اس نے شرارت سے کہا، آج تم اس بھاری جوڑے میں واقعی بڑی لگ رہی ہو۔ وہ جو بچپن کی معصوم بہارے تھی وہ کہیں کھو گئی ہے کیا؟ بہارے نے منہ بسورا۔ نہیں تو میں اب بھی وہی ہوں، بس اب میں تھوڑی سمجھدار ہو گئی ہوں۔ زین نے گہرا سانس لیا اور اس کے کندھے پر جھک کر سرگوشی کی۔ سمجھدار ہو گئی ہو؟ اچھا تو پھر مجھے ایک بات کا جواب دو۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا لہجہ پراسرار بنایا۔ جی؟ بہارے نے الجھن سے پوچھا۔ زین کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ جو کچھ سال پہلے اتوار کی صبح ہوئی تھی جب میں نے تمہیں وہ ریشمی لباس پہننا سکھایا تھا، کہ اب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے گی؟ بہارے کا چہرہ ایک لمحے میں تمتما اٹھا۔ اسے پرانی یادیں ذہن میں گھوم گئی جب وہ بالکل نادان تھی۔
زین نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور شرارتاً پوچھا، اب تو بڑا خود پہن لو گی یا اب بھی میں پہنایا کروں؟ بہارے نے گھبرا کر اور شرم سے لال پیلی ہو کر اپنا منہ زین کے چوڑے سینے میں چھپا لیا اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ زین، آپ بہت برے ہو گئے ہیں، آپ کو اب بھی وہ سب یاد ہے؟ زین کا کہکا کمرے کی خاموشی میں گونجا۔ اس نے اسے اپنی آغوش میں سختی سے بھینچ لیا۔ مجھے تمہاری ہر ادا یاد ہے بہارے، تمہارا وہ ڈرنا، تمہارا وہ معصومی سے سوال کرنا کہ ہم فزیکل ریلیشن بنائیں گے، وہ سب میرے دل میں محفوظ ہے۔ بہارے نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ تب میں بچی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا کہنا ہے، اور اب؟ زین نے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ اب تو تم بچی نہیں ہو نا؟ بہارے نے ہمت جمع کی، سر اٹھایا اور زین کی آنکھوں میں ڈوب کر جواب دیا، اب میں آپ کی بیوی ہوں، آپ جو چاہیں کریں، آپ کا ہر حق ہے، لیکن پلیز میرا مذاق مت اڑایا کریں۔ زین کی آنکھوں میں مذاق کی جگہ بے پناہ عقیدت آ گئی۔ مذاق نہیں اڑا رہا جانے من، میں تو بس اس معصومیت پر قربان جا رہا ہوں جو آج بھی تمہارے اندر موجود ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے تمہیں خود اپنی چاہت سے ایک مکمل عورت بنتے دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے زین نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ بہارے نے اپنے بازو اس کے گلے میں حمائل کر لیے۔ اسے آج بھی زین سے شرم آ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ زین اس پہ مکمل حق رکھتا ہے۔ آج ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا، کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ وہ بچپن کا نکاح، وہ سالوں کا انتظار، وہ محافظ کا روح، سب کچھ آج ایک مکمل اور خوبصورت رشتے میں ڈھل چکا تھا۔ I love you بہارے، زین نے اسے لٹاتے ہوئے کہا۔ I love you too زین، بہارے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ سکون اور اعتبار کی روشنی تھی۔ زین نے جھک کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور پھر دھیرے دھیرے سرکتا ہوا اس کے لبوں تک آن پہنچا۔ بہارے کے اندر جذبات طوفان اٹھا رہے تھے، ان کی محبت ایک نئی منزل کو پہنچ رہی تھی۔ کمرے کی شمعیں آہستہ آہستہ مدھم ہوتی کی، مگر ان کے دلوں میں جو محبت کا چراغ روشن ہوا تھا، اس کی لو کبھی کم ہونے والی نہیں تھی۔ برات ان کے لیے ایک نئے جنم کی رات تھی، جہاں معصومیت نے جوانی کا ہاتھ تھاما تھا اور زندگی نے ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا تھا۔ معصوم محبت کی پہلی دستک اب ایک ایسی ابدی موسیقی بن چکی تھی جو ان کے گھر کے در و دیوار میں ہمیشہ گونجتی رہنی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔